अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पर वेलकम हो गया। मामा पापा की परियो कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटीज़ तो छोटी छोटीज़ एंड पतलीज मोटीज़ की सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो चले जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। और मैं अभी देख रही थी फातिमा का व्लॉग, और उसमें उन्होंने टाइटल लगाया था, कल से मैं परेशान थी, मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। माएँ जो होती हैं ना, बड़ी वो सेंसिटिव होती हैं औलाद के मामले में ना, बड़ी क्या कहते हैं, पोजेसिव हैं अंग्रेजी का जो लफ्ज़ हैगा की कहते हैं, यही कहते हैं ना, इस तरह से। हाय हाय, ये चीज़ें मैं मेरे साथ भी गुजरती थी। जब जब प्रेगनेंसी होती थी, वक्त करीब होता था, तो बड़ी टेंशन होती थी, वहम होता था कि हम बग़ैर माँ के बच्चे कैसे बड़े हुए, क्या क्या देखा। बहुत मुश्किलें आती हैं, बहुत ज़्यादा। माँ तो चली जाती है, लेकिन उसके बाद जो बच्चों के ऊपर गुजरती है ना, ईद शबरात, सर्दी गर्मी, खाना पीना, बीमारी, जो माँ आपको गोद में लेके एहसास कर सकती है, वो शायद दूसरा बंदा सिर्फ दवाई पिला के सुला दे। ऐसे होता है ना। तो खैर ये चीज़ें होती हैं, डर भी होता है, खौफ भी होता है, लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह है ना। अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा प्यार देता है, बहुत ज़्यादा। और मैं आपको बताऊं, बिन माँ के साए में पले हुए बच्चे हम जो है ना, हम इतने स्ट्रॉन्ग है ना। और हमें अल्लाह ताला ने ऐसा कोई तोहफ़ा दिया है ज़िंदगी में ना, ये बहुत बड़ा तोहफ़ा है आपकी ज़िंदगी में। खैर अल्लाह सबके नसीब बच्चे करे, मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे सबके नसीब सब के बहुत ज़्यादा वो अच्छे होते हैं। थोड़ी सी खुद भी समझदारी करनी होती है, खुद भी थोड़ा सा झुकाव करना होता है। बच्चों को भी, जो बड़े हो रहे होते हैं, उन्हें भी थोड़ी सी समझ के साथ चलना चाहिए, बेबाक नहीं हो जाना चाहिए। अक्सर होते हैं बच्चे बेबाक हो जाते हैं, बिन माँ बाप के ना बेबाक हो जाते हैं, ज़बान दराज भी हो जाते हैं। ठीक है, उनको कुछ समझ नहीं आता, जो आए मुंह में बोल दो बस। इस तरह के भी देखे हैं हम लोगों ने। लेकिन कुछ लोग आजिज़ी में आ जाते हैं, वो खामोशी में ना अपने तरीके से चुपचाप ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। फातिमा ने कहा कि मेरा ना किसी ने हाथ व्लॉग में ही देख लिया है, व्लॉग में ही किसी ने देखा है, और वो देखते ही मुझे ना उन्होंने बता दिया। पहले तो उस बहन पे ही बहुत ज़्यादा दुख हुआ, यार एक प्रेग्नेंट लेडी को आपने डरा ही दिया। इस टाइम तो नहीं डराते होते, ऑलरेडी माँ में बहुत ज़्यादा खौफ होता है, बहुत खुद से होता है, वहम फिक्र चीज़ें खा रही होती हैं। हालांकि हम लोग मानते हैं ज़िंदगी मौत रब के हाथ में है। ये जो दुनिया है फ़ानी है, सबको पता है, हम सबको पता है कि कोई यहाँ हमेशा के लिए नहीं रहा, सब कुछ दुनिया में छोड़ के चला गया है, ऐसे ही है ना। तो फिर भी पता नहीं क्यों उस बहन ने इनको आके बता दिया कि भाई मैंने ना आपके व्लॉग में ना ऐसे हाथ आप जैसे कर रहे होते हैं, चला रहे होते हैं, तो मैंने आपका हाथ पढ़ लिया है। आपकी बच्ची मतलब बिन माँ के शायद परवरिश बड़ी होगी, फादिया के हवाले से भी बताया। और फिर उसके बाद जो है जैसे कि फातिमा कहती है कि भाई हम भी अपनी वालदा के बगैर ही बड़े हुए हैं, बहन भाइयों की सारी जिम्मेदारी मेरे सर पे थी। तो वो बड़ी परेशान हो रही थी कि मेरी लाइफ शायद कम है, मैं शायद जल्दी चली जाऊं। मुझे उस सिस्टर ने बताया तो मैं कुछ बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। और फादिया जो है वो बहुत ज़्यादा शौक चंचल लगती है, लेकिन ना वो बहुत ज़्यादा वो सेंसिटिव है, टूट जाती है जल्दी, अपने आप को बहुत ज़्यादा वो कमज़ोर कर लेती है। लेकिन जो मेरी जो छोटी है दुआ, वो जो है कहती है बहुत ज़्यादा मजबूत असाब की मालिक है, वो बर्दाश्त करने वाली लड़की है। तो इस तरह से वो काफ़ी परेशान थी कि हाय मेरे बच्चों का क्या होगा, पता नहीं, मुझे बड़ी परेशानी हो रही है। तो बहन आप सदका करें, सदका करें, दुआएं करें, दुआएं पढ़ें, अल्लाह ताला आपका साया आपके बच्चों के सर पे सलामत रखे। उन्हीं को कोई नहीं टाल सकता, लेकिन उस सिस्टर को भी वो करना चाहिए था, पता नहीं क्यों उन्होंने इनको इस हालत में बता दिया। चलो आगे पीछे फिर कभी बता देती, लेकिन वैसे हमारे यहाँ इस्लाम में होता नहीं है। मैं भी ऐसे बेवकूफ़ियाँ स्टार्टिंग में शुरू में की थी। पहले तो नादानी में ऐसे हुआ था कि बचपन में ही हाथ सारे दिखा रहे थे, मेरी जो वालदा बनी हुई है वो दिखा रही थी। तो एक बाबा जी थे, उन्होंने पेशन गोई की थी कि ऐसे ऐसे आपके पैर पे कोई ज़ख्म होने वाला है या आपको तकलीफ़ में आप आने वाली हैं। तो ऐसे ही हुआ था।
وہ کچھ ہی ٹائم بعد ایسی تکلیف میں آئیں، پیر کا ایسا کوئی زخم ہوا ان کو کہ وہ بڑی نڈھال سی ہو گئی. پھر وہ جب ٹھیک ہوئی تو پھر انہوں نے کہا بھائی آپ نے جو بات بتائی تھی نا، پھر دوبارہ سے میرا ہاتھ دیکھیں میری زندگی میں کتنی پریشانی ہے. تو ہم لوگ بچیاں بیٹھی تھیں، ہم لوگ پڑھ رہی تھیں، کتابیں ہم نے کھولی ہوئی تھی، ایک پلاٹ تھا اس میں بیٹھے تھے گھاس پہ، سارے باری باری ہاتھ دکھا رہے تھے. تو انہوں نے کہا ان کا بھی دیکھیں. تو میرا بھی جب ہاتھ دیکھا تو مجھے بھی پیشن گوئی کی، بتایا کہ آپ کی زندگی میں بڑی آسانی آنے والی ہے، آپ جہاز کا بھی سفر کریں گی، آپ جو ہے آپ کی شادی جس سے ہوگی وہ آپ سے زیادہ حسین ہوگا، زیادہ خوبصورت ہوگا. مطلب یہ مجھے پیشن گوئی کی ہے، تو آپ کے پاس مطلب اچھے حالات ہو جائیں گے. تو میں نا ان کے اوپر ہنسنا شروع ہو گئی، بچی تھی نا، زیادہ نادانی میں تھی، تو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ چیزیں سیریس لیتے ہیں یا خاموش ہو جاتے ہوتے ہیں، ہنستے نہیں ہوتے. میں ہا 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 ہنسنا شروع ہو گئی. میں نے کہا یہ تو میں صدقے کا کھانا کھا رہی ہوں، یتیم خانے میں رہتی ہوں، تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں جہازوں پہ سفر کرے گی اور آپ کی زندگی آسان ہونے والی ہے اور یہ ہوگا وہ ہوگا، اور آپ کی شادی جب ہوگی تو بڑے اچھے انسان سے ہوگی اور خوبصورت ہینڈسم ہوگا. تو خیر میری شادی کو گزرے ہوئے کوئی ہو گئے بہت عرصہ ہو گیا، کافی ٹائم ہو گیا. اور میں ایک ٹائم نا بیٹھی تھی، میرے گھر کے نا آگے صحن تھا بہت بڑا، میں وہاں پہ نا بیٹھی تھی. تو اچانک سے میں نے اپنے گھر کو دیکھا، اپنے آپ کو دیکھا. پھر میں نے سوچا میں کہاں تھی اور میں کہاں آ گئی. ابھی میرا گھر کمپلیٹ نہیں تھا لیکن بن گیا تھا، رہ رہی تھی میں. تو مجھے اچانک وہ بابا جی کی بات یاد آئی. پھر میں نے اپنی امی کو کال کی، وہ جو میری منہ بولی ماں تھی، میں نے انہیں کہا، میں نے کہا ان کا نمبر دے دو. پھر میں نے انہیں بلایا، میں نے انہیں کہا میں آپ سے پہلی بات تو یہ کہ معافی مانگنا چاہتی ہوں، دوسری بات یہ کہ جو آپ نے کہا تھا وہ تقریباً حد تک باتیں سچ ہوئی ہیں ثابت. پھر جب میں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا، اور جب میں نے جو ہے پڑھی ہوئی تو میں پہلے بھی تھی الحمدللہ، تہجد، نماز، قرآن سب پڑھتی تھی، لیکن ڈیپ میں نہیں گئی تھی، سمجھ نہیں تھی، ترجمہ تفسیر یہ نہیں پڑھا تھا، یہ عقل نہیں تھی، اتنا شعور نہیں تھا. اس لیے جو ہے نا کچھ لوگ ہم نام کے ہی مسلمان ہوتے ہیں کہ بھی مسلمان ہیں، ہم پڑھتے ہیں نہیں. ہمیں پڑھنا چاہیے، تھوڑا سا ڈیپ میں جانا چاہیے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں، کیا مقصد ہے، کیا ہم نے یہاں پہ رہنا ہے، کیا ہم نے چلے جانا ہے، کیا دنیا مطلب جنت ہے، دوزخ ہے، مطلب ایک رول ریگولیشن ہے. یہ ان چیزوں کا ہمیں نہیں اتنا اندازہ ہوتا، بچپنا ہوتا ہے. خیر بعد میں نے توبہ کر لی. انہوں نے پھر اور بھی کچھ باتیں اس طرح سے بتائیں کہ کچھ ایک دو اور چیزیں تھیں، میں نے ان سے پوچھی اپنے حوالے سے، تو وہ بھی تقریباً حد تک پیشن گوئیاں صحیح ہوئی تھی. خیر یہاں پہ جو ہے بعد میں مجھے پتہ چلا کہ بھئی جب آپ ہاتھ دکھاتے ہیں تو اس کا بہت بڑا گناہ ہے. تقدیر تو ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے، تقدیر تو ان کی بھی ہوتی ہے. تو یہ جو لکیریں ہوتی ہیں یہ بدلتی بھی رہتی ہیں، یہ بدلتی بھی رہتی ہیں، سدا ایک جیسا ٹائم نہیں رہتا، سدا ایک جیسی چیزیں نہیں رہتی. تو پھر آہستہ آہستہ سمجھ آئی، اور پھر پتہ چلا کہ بھئی آپ کو ان چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے. پہلے کی قومیں بھی اس لیے تباہ ہوئی تھیں کہ جو ہے وہ بہت زیادہ جادو پہ اور بہت زیادہ تعویذ نہیں ہوتے تھے، جادو ہوتے تھے، کرتے تھے. اور ایک قوم ایسی بھی تھی کہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں سے فرشتوں نے جا کے پوچھا کہ اس ٹائم بتاؤ کہ فلاں فرشتہ جو ہے کہاں ہے. تو بچہ کھڑا، چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے، ٹھیک ہے نا. اس قوم کا مجھے ابھی نام بھولا ہوا ہے، آپ بہنوں میں سے یاد ہوگا جنہوں نے پڑھا ہے. تو بچے نے کہا ادھر تو نہیں ہے، اوپر میں نے دیکھ لیا ہے، باقی جگہ پہ بھی کہیں نہیں ہے، کہیں یہاں پہ نہ ہو ہمارے آس پاس. تو اللہ نے حکم دیا تھا کہ بھئی ان کو نا یہ کچھ حد سے زیادہ تجاوز کر رہے ہیں چیزوں میں، ان کو نا اس پھر دنیا مطلب ان کا جو وہ تھا وہ ان کو تباہ کر دیا گیا تھا. وہ نافرمانی کرتے تھے، وہ غلط چیزوں کی طرف جا رہے تھے. تو ہمیں مداخلت نہیں کرنا چاہیے قانون کے خلاف، جو رب کا قانون ہے. تو پھر بعد میں خیر سمجھ آئی کہ بھئی یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ صحیح نہیں ہوتی، یہ ہمیں نہیں پتہ کرنا چاہیے، کروانا چاہیے. نماز بھی کہتے ہیں پھر 40 دن قبول نہیں ہوتی. پھر خیر ان چیزوں سے تو ہم ہٹ گئے، توبہ شوبہ کر لی، صرف ہاتھ ہی دکھایا وہ بھی نادانی میں.
تو خیر یہ میں اتنا کہنا چاہوں گی کہ فاطمہ تم پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ رحم کرے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے اور آسانی کا سبب کرے، آپ دل چھوٹا نہ کریں میری بہن، اور ابھی جس کنڈیشن میں آپ ہیں آپ کو آپ کے بچوں کو آپ کی ضرورت ہے، اور باقی اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اللہ ہے نا، اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، بہت زیادہ پیار کرتا ہے، تو اداس نہیں ہوتے. باقی اس سسٹر کو نہیں بات کرنی چاہیے تھی جو انہوں نے کی ہے. خیر وہ بتا رہی تھی ہم لوگ گاؤں گئے تھے، 11,000 روپے میں ہمیں یہ چائے پڑ رہی ہے، اس طرح سے کچھ کہہ رہی تھی کہ میں گاؤں گئی تھی، کچھ سامان انہوں نے اٹھانا تھا، روبینہ نے بھی جا کے کوئی اپنے سامان کو دیکھ بھال کرنی تھی، جو ڈی ڈی والوں کا وہاں پہ مکان ہے گاؤں میں، ادھر سامان رکھا ہوا ہے، وہاں سے انہوں نے بھی کچھ اٹھانا ہوگا. تو یہ ان کی والدہ بھی ساتھ گئی تھی فاطمہ کی، شہباز والوں کے گھر. تو وہاں سے کہتی ہے دن ہی دن کو گئے اور دن دن کو واپس آ گئے. تو بہن خدارا نہ کر، سفر ابھی نہ کرو. میں سمجھ سکتی ہوں آپ کو ضرورت ہے، کیونکہ ابھی آپ کے گھر میں نا مہمانوں نے آنا ہے جانا ہے. آپ کہہ رہی تھی کہ بستر میں نے اٹھانے ہیں، تو شاید آپ بستر اٹھانے کے لیے گئی تھیں، یا کچھ چیزیں وغیرہ برتن وغیرہ اٹھانے گئی تھی، کیونکہ ان کا سارا سامان جو ہے سمیرہ اور فاطمہ کا وہ بھائی کے گھر ہی پڑا ہے. تو یہ تو پردیس میں ایک قسم سے رہ رہے تھے پہلے، پھر بعد میں گھر لے لیا تھا، پھر اس کے بعد پھر وہ گھر چھوڑ دیا، پھر اب ادھر آ گئے. تو ایک قسم سے پردیس یہ ہے، پراپر ایک ٹھکانہ نہیں ہے. تو اس لیے جو ہے انہوں نے اپنے جہیز بھائی کے گھر ہی رکھے ہوئے ہیں. تو بھائی کو کہا تو بھائی نے کہا نہیں، یہ آپ کی امانت ہے، آپ خود آئیں اور خود اٹھا کے لے کے جائیں، یہ آپ کی چیزیں ہیں، جو جہیز ہے یہ آپ خود کھولیں اور خود ہی بند کریں، یہ زیادہ بہتر ہوگا، ہم نہیں اس کو ہاتھ لگاتے. تو شاید یہ اس وجہ سے جو ہے وہاں پہ گئی تھیں اور اپنا کوئی سامان وغیرہ اٹھانا تھا، اور کافی پریشان تھیں، کافی زیادہ. تو نہیں، اللہ کی مصلحات ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کے اوپر دل کرے ٹال دے، اس کی مرضی ہے. تو باقی بچوں کو اچھی تربیت میں ساتھ بٹھایا کریں، سمجھایا کریں، سمجھ بوجھ دیں ان کو، آہستہ آہستہ مطلب عقل شعور ان میں آہستہ آہستہ آتی ہے. مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے نا، بڑے ہمارے جب بیٹھ کے باتیں کرتے تھے نا، تو ہمیں اس ٹائم ایویں لگتی تھی، لیکن ایک بات یاد رکھیں، وہی باتیں ہمیں آگے جا کے سیدھا کر دیتی ہیں، صحیح انسان بنا دیتی ہیں، عقل آ جاتی ہے، کیونکہ وہ میموری میں بیٹھ چکی ہوتی ہیں. اس ٹائم ہمیں بے دھیانی ہوتی ہے. جب ہم پہ کچھ مشکل ٹائم آتا ہے، کچھ پٹھی سیدھی چیزیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، تو پھر ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، اور پھر ہم جو ہے کیا کرتے ہیں، سیدھے راستے پہ آ جاتے ہیں، کیونکہ بڑوں کی نصیحت جو ہے وہ بھی ہمیں بہت زیادہ شعور دیتی ہے. باقی بچوں کو ضرور پڑھائیں لکھائیں، دنیاوی تعلیم دیں، لیکن دینی تعلیم جب دے دیں گی نا، آپ کے بچے دھکے نہیں کھائیں گے، بہت فائدہ ہوگا، افاقہ ہوگا. دنیا داری میں نہیں پڑیں گے، بے حیائی میں نہیں پڑیں گے. میں نینا کو دیکھتی ہوں، بہت دکھ لگتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کیا ان کے والدین نے، کیا پرورش کی ہے. اس کو کوئی ہوش نہیں ہے، کوئی ہوش نہیں ہے. وہ جتنا زیادہ گندگی پھیلا سکتی ہے وہ اتنا زیادہ پھیلا کے پھر وہ شوٹ سارا کچھ جو ہے سوشل میڈیا پہ ڈال دیتی ہے. وہ عجیب سا لگتا ہے، بہت عجیب لگتا ہے. تو خیر آپ بچوں کو جو ہے اچھی تعلیم دے دیں، زیادہ بہتر ہے. خیر یہاں پہ جو ہے سائمہ کی ویڈیو آئی ہوئی تھی، ڈی ڈی کی بھی ویڈیو آئی تھی، اس کے بارے میں بھی میں بات کرتی چلوں. سائمہ کی ساس جناب فوت ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. بے شک دنیا فانی ہے اور ہم نے بھی اس دنیا سے جانا ہے. اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ پہلے تو میری ساس نے جو ہے بہن بھائیوں کو بلایا اور جو ہے ان کو ملی. ایسے لگا کہ جیسے اس کو پہلے سے ہی ایسے ہنٹ ہوتا ہے نا، یہ اندر سے فیل آ گیا تھا کہ شاید میرے دن قریب ہیں. بہت زیادہ وہ سن بھی نہیں سکتی تھیں، بولتی بھی کم تھیں، اور دنیاوی کاموں سے بہت دور تھیں. وہ صرف اللہ توبہ اور نماز قرآن اس طرح سے، وہ مطلب بڑی نیک لیڈی تھیں. بہت زیادہ شکایتیں نہیں رکھیں زندگی میں، نہ شکایتیں وہ کرتی تھی، بالکل کبھی بھی شکایت نہیں کرتی تھی. صبر شکر کے ساتھ اس بندی نے زندگی گزاری ہے، اور بہت نیک بندی تھیں. کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، عبادت گزار تھیں، اور بہت ٹائم سے بیمار تھیں، اور اپنا کفن دفن خود ہی تیار کر رکھا تھا، اور کہا تھا کہ جب مجھے غسل دیا جائے تو، یا مطلب جیسے نہلایا جاتا ہے
تو اس ٹائم جو ہے بس بیری کے پتے آپ لوگ جو ہے ضرور پانی میں ڈال دیجیے گا، وہ بہتر ہوتے ہیں۔ وہ ویسے بھی عام طور پہ بھی آپ لوگوں کو اگر شک ہو کہ نیگیٹیویٹی ہے یا کوئی جادو شادو ہو رہا ہے یا کوئی کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، تو وہ نا یہ بیسٹ ہوتے ہیں۔ بیری کے پتے نا جب نہاتے ہیں نا آپ، تو اس میں نا 5-7 ڈال دیا کریں، تو وہ بیسٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں ویسے میں نے کچھ ٹائم پہلے سنا بھی ہے کسی بڑے اسکالر سے، تو میں اس کے بارے میں پھر بات پتہ نہیں کی تھی یا نہیں کی تھی، لیکن یہ کہتے ہیں صحیح ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، نیگیٹیوٹی کو دور کرتے ہیں، بری چیزوں سے دور کرتے ہیں، شیطانی چیزوں سے دور کرتے ہیں، تو نہانا چاہیے۔ بہت ساری لیڈیز تو بھائی اس کو پیس کے سر پہ لگاتی ہیں، ان کے بال شائن کرتے ہیں۔ اچھا جی، یہاں پہ وہ کہتی ہیں کہ بھئی انہوں نے سارا کفن دفن خود ہی بنا کے رکھا تھا، کبھی کسی پہ بوجھ نہیں بنی، اور کہا کہ بیٹیوں نے حق ادا کیا ہے، بیٹیوں نے ہی بیمار ماں کی خدمت کی ہے اور بہت زیادہ خیال رکھا ہے۔ دنیا کی لالچ کبھی نہیں کی اس بندی نے، آخرت ہی کی تیاری کرتی رہی ہیں۔ اور کتنی پیاری بات ہے کہ انسان، اس بندی نے بچے پیدا کیے، زندگی گزاری، بچے پیدا کیے، اور پھر جب بچے بڑے ہو گئے شادیاں کر کے اپنے کام میں لگ گئی، عبادت گزاری میں، باقی دنیا کی جھنجھٹوں میں پڑی نہیں ہے۔ ورنہ ہوتی ہے نا، لوگ مرتے دم تک ٹانگ اڑانا نہیں بھولتے، ٹانگ اڑاتے ہیں ہر معاملے میں۔ اچھا تو شادی پہ جا رہی تھی، بیٹی کو کہیں گی ہاں تو پھر تیری ساس نے کیا کیا، نند نے کیا کیا، اچھا انہوں نے زیادہ پیارے کپڑے پہن لیے تھے، تو نے نہیں پہنے، اب وہ پھر تیلیاں لگانا شروع۔ مثال دے رہی ہوں ایک، مطلب کوئی بھی پوائنٹ پکڑ لیتے ہیں، اچھا اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا، وہ بھڑکانے میں لگے رہتے ہیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے بھائی، ان جھنجھٹوں میں نہ پڑو، مت پڑھو، مت چگلی چکاری کرو کہ آپ اپنی قبر خود خراب کریں۔ میں نے ایک بہت ٹائم پہلے کی بات ہے، چھوٹی تھی میں، اس ٹائم میں نے ایک بزرگ لیڈی کو جو ہے سکرات کی حالت میں دیکھا تھا، قرآن پاک پڑھ پڑھ کے دعائیں کر رہے تھے لوگ کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کر دے۔ اس ٹائم تو نہ سمجھی تھی، ہمیں اتنا پتہ نہیں تھا یہ تکلیف کیا چیز ہوتی ہے۔ جو سکرات ہوتی ہے نا، جب روح نکلتی ہے اور نہیں نکل پاتی، اس کی جو تکلیف ہے اور اس کی جو کڑواہٹ ہے نا، اس کے بارے میں جب پڑھا تو نیندیں اڑ گئیں، خوف طاری ہو گیا، اور آج تک نماز پڑھتے ہوئے رو رو کے اللہ سے پتہ کیا دعا کرتی ہوں، یا اللہ مجھے موت کی سختی سے بچانا، میرے گناہ معاف فرما، جن کے دل میرے لیے سخت ہے ان کے دل نرم کر دے میرے رب، اگر میرا دل کسی کے لیے سخت ہے تو میرا دل بھی نرم کر دے۔ یہ دعائیں کرتے ہیں۔ اتنا خوف طاری ہو گیا، اتنا سخت ہوتی ہے موت، آسان نہ سمجھیں۔ یس، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ بہت نیک لوگ ہوتے ہیں جن کو آسانی سے موت آ جاتی ہے، یہ بھی یاد رکھیے۔ خیر، کہتی ہیں کہ بہت زیادہ بیٹیوں نے مطلب خدمت کی ہے، بڑی بات ہے جی۔ بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ تم بہو ہو، تم نے خدمت کیوں نہیں کی؟ بیٹا یہ جو ہوتا ہے نا، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ کر لیں گی تو اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، بہویں جو کرتی ہیں کر لیں گی تو ثواب بہت زیادہ ہے، نہیں کریں گی تو گناہ بھی کہتے ہیں نہیں ہے۔ لیکن خیر، میری ساس ایک دن بڑی پریشان تھی، ویسے آج سے 8 سال پہلے بھی میں نے انہیں کہا تھا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، 8-10 سال ہو گئے ہیں تقریباً، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ ان کا دل دکھا تھا کسی مطلب دوسری بہو کی بات کوئی سن کے، میں نے کہا میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کی بیٹی ہوں، مجھے آپ کے پخانے بھی دھونے پڑے نا میں دھوں گی، آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ میں نے کہا میں ایسی ہوں، میں ہوں، میں آپ کی خدمت کروں گی، دل نہیں چھوٹا کرنا۔ میں 4 پئی پہ پڑ گئی، ہائے میری خدمت کون کرے گا، بیٹیاں تو اپنے اپنے گھروں کی ہیں۔ میں نے کہا میں ہوں، میں کروں گی، اللہ مجھے ہمت دے، بس میری نیت صاف ہے۔ تو خوش ہو گئی، پیار دینے لگی، ابھی بھی جب جانے لگیں گی پیار دیں گی، چومیں گی میرا منہ، جب آئیں گی منہ چومیں گی۔ کیوں چومیں گی؟ کیونکہ میں نے عزت دی ہے، رسپیکٹ کی ہے، فرق نہیں کیا، سنایا نہیں ہے کچھ بھی، کبھی بھی تانے نہیں دیے، خاموش رہے۔ تو میں اگر کر لوں گی تو میں اپنی قبر جو ہے
اس کا عذاب آسان کرنے کے لیے اللہ آسان کر دے، یہی دعا کر سکتے ہیں۔ رب بھی کرنے والا ہے، ہم تو کوشش ہی کر سکتے ہیں۔ تو میں اپنی لالچ کو بھی کروں گی کہ اللہ مجھے اس کا اجر دے۔ کرنی چاہیے، نیک کام کرو، اسی وجہ سے ہی ہم کرتے ہیں نا کہ اللہ ہمارے لیے آسانیاں کرنا چاہیے۔ وہ وقت وہ لمحہ ٹھیک ہے تھوڑا سخت ضرور ہوتا ہے ہمارے لیے، پریشانی ہوتی ہے کہ یار ہم جو ہے ہوتی ہے کبھی کبھی لڑکیوں کو تھوڑی سی پریشانی، یا وہ الجھن کر رہی ہوتی ہیں، نفرت کر رہی ہوتی ہیں، تو نہیں، میں نے انہیں حوصلہ دیا۔ تو جو سیما ہے وہ اس نے ٹھیک ہے، اس کی جب نندیں کر رہی تھی تو پھر بہو نے نہیں کیا تو اس کی مرضی ہے، اس پہ وہ لاگو نہیں ہے کہ ہر حال میں وہ ساس کے جو ہے وہ کرے، ٹھیک ہے نا۔ خیر یہاں پہ جو ہے اس نے بتایا کہ لالچ دنیا کی نہیں رکھی میری ساس نے، آخرت کو تیاری کی، اور بہت زیادہ جو ہے وہ اللہ والی تھیں، بہت زیادہ نیک بندی تھیں۔ بہت بڑا جناب یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم نے، وہ کہتی ہے دنیا کا مال نہیں اکٹھا کیا اس نے، وہ صرف اللہ توبہ میں لگی رہی، نماز قرآن، وہ کسی شر میں نہیں پھنسی کہ بہوؤں کو لڑوا دو، بیٹوں کو لڑوا دو، بیٹیوں کو لڑوا دو، یہ کچھ اس طرح سے چیزوں میں نہیں پڑی۔ تو یہ بھائی ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو آسان بنانا ہے، مشکل نہیں بنانا۔ ہم دنیا داری میں پڑھ کے تو پھر ہمارے لیے مشکل ہے، جب ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے دنیا چھوڑ کے جانی ہے تو پھر ہم پنگوں میں کیوں پڑے بھائی؟ پھر آسان کریں، اپنے لیے آسان کریں، اپنے لیے آسانی بنائیں، کسی کے مسئلے میں ٹانگ نہ اڑائیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، کسی کی چغلی اس کے ساتھ نہ کریں۔ اگر کوئی سکون سے رہنے دو، ساڈے سرے چ درد ہے، خوش رہ رہے ہیں رہنے دو بھائی، ہمیں کیا۔ جب آپ جو ہے نا دستبردار ہو جائیں گے نا چیزوں سے، دنیاوی جھنجھٹوں سے، ہمارے لیے فائدہ ہے، ہمارے لیے بہت بڑا فائدہ ہے، یقین مانیں، ہم اپنے لیے آسانی کر رہے ہوں گے۔ یس، زندگی جینے کا مزہ بھی یہی ہے، دستبردار ہو جاؤ سکون سے۔ سانو کی جڑا بندہ جی بھی کوئی بھی کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، سانو کی کچھ بھی کھائے پیے پہنے، ہاں اگر ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے نا، پھر تمہارا حق بنتا ہے اپنے گھر سے تھوڑا سا بھی کچھ پڑا اٹھا کے کھلاؤ اگلے بندے کو، وہ آپ کا حق بنتا ہے، وہ ضروری ہے۔ لیکن کسی کے ہنستے بستے گھر کو برباد نہیں کرنا چاہیے، خراب نہیں کرنا چاہیے۔ خیر اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی مجھے اجازت دیں، میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، نیو لوگ جو ہیں سبسکرائب کر دیں، پھر ملیں گے نیو ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔